تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام وہ مٹانے والے. ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے. ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے. کتنے افضل ہیں محمد کے گھرانے والے. کتنے افضل ہیں محمد کے گھرانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام وہ مٹانے والے. گر صاحب آپ فارغ ہو کر مجھ سے مل کے جائیے. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آئی ول ریکویسٹ سید محمد طیب شاہ صاحب ایڈوکیٹ اسٹوڈنٹ آف پاکستان تشریف لائیں اپنے لیکچر کا آغاز کریں. جناب سید محمد طیب شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I am thankful to Islamabad Bar Council and particularly my brother, Secretary Islamabad Bar Council, who has given me and provided me an opportunity to be here so that I can share my professional experience with you, particularly towards criminal justice system and criminal trial. This is in fact an opportunity which is highly beneficial for me to have interaction with this young generation who is going to join this noble profession. I welcome all of you here. As far as lecture is concerned, I will today try my level best to discuss and share with all of you my personal experience on the topic. Topic is in fact FIA rules of investigation of 2002, CNSA 1997 and criminal trial. So as far as the topic of criminal trial is concerned, firstly we have to keep in mind the stages before the trial. Trial starts when investigating agency submits its report under section 173 of the CRPC, which is commonly known as Challan. And as far as Challan preparation is concerned, the first step is registration of FIR. And when we speak about registration of FIR, we must keep in mind the relevant section
which is 154 of the CRPC, which empowers police to register FIR in a case which is relating to a cognizable offense. If a question comes in our mind that what is cognizable offense and what is not, it is categorically mentioned in a schedule which is attached with the book of CRPC. So whenever a question comes or there is any confusion, firstly we have to go through the book to see there is complete table available in the CRPC at the end of the book, wherefrom we can verify as to whether this offense is cognizable or otherwise. So if there is a cognizable offense committed according to the complaint submitted before the police, police becomes duty bound to register FIR. And FIR is in fact registered just to set the law into motion. یعنی کہ قانون کے پہیے کو حرکت دینے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ FIR کا اندراج ہے. If police see that it is not a cognizable offense, then police is duty bound to assist the informant, the person who brought the complaint before police, and to guide him to approach the court of magistrate. تو میجسٹریٹ کی کورٹ کے اندر جو آدمی کمپلینٹ لے کر جائے گا either directly or through the police hierarchy, it is normally called as کلندرا, جس کو ہم عرف عام میں کلندرا بھی کہتے ہیں. یہ ٹرم آپ کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ کل کلا الحمدللہ جب آپ پروفیشن میں آئیں گے پریکٹیکل لائف میں تو کچہری کے اندر منشی بھی کلندرا بول رہا ہوگا, پرانے وکیل بھی کلندرا بولیں گے, اہلکار, ریڈر, علمت, نائب کورٹ بھی کلندرا بولیں گے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ what کلندرا is. It is in fact complaint. اور جہاں تک کمپلینٹ کا ذکر ہے ذہن میں رکھیے گا section 200 of the CRPC, it deals with complaint. So coming back to my point of registration of FIR, FIR is registered. Police is to either arrest the accused person, to investigate the case, to effect the recovery, complete the investigation and submit its report before court of magistrate. Either it is a case of murder, either it is a case triable by a court of session, either it is a case triable by a magistrate. Report of 173 of CRPC is to be submitted in all ways in the court of magistrate, not in the court of session. آپ section 190 CRPC ذہن میں رکھیں, which deals about cognizance by the court. Cognizance is not defined anywhere either in the CRPC or in PPC or in any court of law or in any legal book, but there are certain judgments given by the higher courts, including judgments given by Indian jurisdiction wherein cognizance has been defined time to time. In brief, it means کہ کورٹ کسی جرم کے ارتکاب کے اوپر نوٹس لیتی ہے, یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اس کیس کا کے اوپر نوٹس لے کر میں نے اس کے اوپر قانونی ایکشن سٹارٹ کرنا ہے. تو this intention, this notice of a court of law is amounting to taking of the cognizance. تو چلان جمع ہو گیا کورٹ کے اندر, کورٹ نے cognizance لے لی. First step would be, first of all, either accused is on bail or is in custody. Procedure is same. Court is to distribute copies of statements of witnesses to the accused person. آپ کے ذہن میں کوشچن آنا چاہیے کاپیز کون سی ہیں. آپ کے علم میں ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن آف اے کریمنل کیس, investigating officer has recorded statements of the witnesses under section 161 of CRPC. Question ہونا چاہیے کہ why statements are being recorded, why this statement is being procured. Answer is, it is property and right of accused person. Accused کو دیا جانا ہے یہ بیان تاکہ اس کو پتا ہو کہ میرے خلاف کل ٹرائل کے دوران کون سی ایویڈنس آئے گی. Just to enable accused person, copies of statements are prepared at the stage of investigation, and at the start of trial, these copies are supplied to the accused person 7 days before framing of charge, so that he may prepare himself to face the trial. وہ یہ نہ کہے
کہ جی مجھے تو پتا نہیں تھا, یہ تو سرپرائز قسم کی ایویڈنس آ گئی, مجھے تو علم نہیں تھا کہ میرے اوپر ایلیگیشن کیا ہے, مجھے علم نہیں تھا کہ میرے خلاف کون سی ایویڈنس پیش کی جائے گی, مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ کس نے میرے اگینسٹ پیش ہونا ہے. So in order to answer all these questions and objections, the lawmaker has provided a procedure to firstly procure the statements and then provide copies of such statements to accused person at the start of trial. انویسٹیگیشن ہو چکی, چارج فریم ہونے جا رہا ہے, 7 دن پہلے کاپی اسٹیٹمنٹس کی ملزم کو دے دی گئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کاپیز دی جائیں گی اس میں کیا شامل ہوگا. 1 FIR, 1 اسٹیٹمنٹ جو بھی ہوں گی 161 کے تحت ان کی ایک کاپی, اینڈ رپورٹ آف 173 آف CRPC اینڈ انسپیکشن نوٹس. انسپیکشن نوٹس وہ ہوتے ہیں کہ کسی کیس کے اندر اگر کوئی ایسی سچویشن ہے, IO آف a case has visited a spot and has prepared a map and has taken inspection notes. عرف عام میں اس کو ہم نقشہ موقع بھی کہتے ہیں. انویسٹیگیٹنگ آفیسر نقشہ بناتے ہیں کسی بھی کرائم سین کو وزٹ کرنے کے بعد, اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ ایکیوز تھا, فلان جگہ پہ ڈیسیز تھا, فلان جگہ پہ انجرڈ تھا, فلان جگہ پہ وٹنسز تھے. سو ایک اسکیچ بنایا جاتا ہے, اس کے نیچے نوٹنگ کی جاتی ہے. This is done by the investigating officer when he inspects the spot, and it is made part and parcel of report of 173 of CRPC. آپ الحمدللہ جب پروفیشن میں آئیں گے, بے شمار دوست بھائی میرے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آلریڈی ریگولرلی کورٹس میں آتے بھی ہیں. They must be very aware of this fact. انویسٹیگیشن فائل کے اندر وہ تمام چیزیں باقاعدہ انڈیکس کر کے لگائی جاتی ہیں تاکہ کورٹ کو بھی اسسٹنس ملے, تاکہ ایکیوز کو بھی اسسٹنس ملے, تاکہ ملزم کو, پروسیکیوشن کو, سب کو اسسٹنس ملے, سو دیٹ اے ٹرائل کین بی کنڈکٹڈ افیکٹولی. چارج فریم ہو گیا. دیکھیں چارج فریمنگ مینس کورٹ بتاتی ہے ایکیوز پرسن کو کہ مسٹر ایکیوز آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ نے فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جرم کیا تھا, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کا ایک پرپز یہ ہے just to inform an accused person that what is allegation, what is charge against him, and that he is going to be tried by the court. اب اگر کورٹ کے سامنے accused نے کنفیس کر لیا, وہ کہتا جناب yes I admit the allegation, I admit the charge, تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ کورٹ نے اس کو without calling or inviting prosecution's evidence, court may proceed with the matter by convicting him. No evidence, no further proceedings are required to be done by the court, but to pronounce judgment in the light of allegation and in the light of confession made by the accused person. But if situation is that accused denies, which normally happens in our society, what I have observed in last 28 years my practice, 99% accused persons deny the allegation. میں آپ کو at this juncture ایک کیس پیش کرتا ہوں to which I am eyewitness. In 1993 there was one criminal case being tried by the court of additional session judge Islamabad. It was murder case. Both the parties, aggrieved party and the complainant party, accused party, both were present inside the courtroom. During proceedings, one party who was aggrieved party, انہوں نے اپنے accused بندوں کو بدلہ لینے کے لیے کورٹ کے اندر فائر کر کے 2 بندوں کو ان کی موت واقع کر دی. اذان ہو رہی ہے.
That occurrence which I am narrating before you was done in presence of additional session judge while holding his seat as a judge and presiding the court. The accused person who had committed murder inside the courtroom, he was arrested at the spot. Law requires that it is to be subject of investigation. It is not possible कि straight away कहें जी कि जज साहब के सामने आपने जुर्म किया आपको सजा दी जाती है. No, it was not permissible. So, firstly FIR was registered. Matter was investigated by the local police. Police station मारगला के अंदर था. And its challan was submitted in the court. Charge was framed against the accused persons who were arrested at the spot. Inside the courtroom, they were arrested by the staff of the court. What they answered to the charge? उन्होंने कहा नहीं जनाब इल्जाम झूठा है हमारे पर, हमने जुर्म नहीं किया. And the court had to take cognizance of the matter and to go into trial of the case. And for your interest, I want to say that the judge presiding officer in whose presence and in whose courtroom the offense had been committed, he appeared as PW before the court. His statement was recorded by the investigating officer. The judge concerned made a statement under section 161 of the CRPC that yes, on such and such day I was present in my courtroom, I was conducting case such and such. In my presence, this accused person committed offense, and I am witness to this. In order to establish his statement, he had to appear before another court, which was a trial court for that very case, and that additional session judge was subject of cross-examination by the accused. Defense counsel put number of questions to that additional session judge کہ دیکھیں سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بیان غلط ہے, سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بیان ٹھیک نہیں ہے, سر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملزم بے گناہ ہے, سر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح وغیرہ وغیرہ. So what I wanted to tell you, either it is a case or occurrence committed inside the courtroom or in any bazaar or anywhere. Pakistani nation, unfortunately, I have seen very, very rare accused persons who confess their guilt before a court of law, and it was a case which, as example, I have narrated before all of you. So, if accused has denied the allegation, the charge, prosecution is required to establish its case. One thing you all must keep in mind, that onus to establish a charge is always unilaterally on prosecution. سول کیس کے اندر کرمنل کیس کے اندر بیسک جو فنڈامنٹل فرق ہے وہ یہ ہے, سول کیسز کے اندر تو پلینٹف سائڈ اینڈ ڈیفینڈنٹ سائڈ دونوں نے اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے جو جسے کہتے ہیں نا اردو میں تنقیحات, جو کورٹ نے ایشوز فریم کیے ان کے اندر کورٹ بریکٹ کے اندر او پی پی اور او پی ڈی لکھ دیتی ہے کہ اس کا اونس پلینٹف کے اوپر ہے, اس کا اونس ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہے. تو اس کے مطابق دونوں پارٹیز نے either it is plaintiff or defendant, they have to establish their case by producing their own independent evidence. But as far as a case of criminal nature is concerned, accused is not required to establish his innocence, because law says it is always presumed that accused is innocent unless proved otherwise. So if he is presumed innocent, he is not required, he is not supposed to establish his innocence or to establish that he was not involved. No. Onus solely lies upon prosecution to produce its evidence in the court, and the accused person is to just break chain of evidence of prosecution. Judgments یہ ہیں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کی, آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن ایویڈنس کے اندر ملزم نے صرف ڈینٹ ڈالنا ہے, شک ڈالنا ہے, اور قانون یہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر that accused is favorite child of law, یعنی کہ قانون کا چہیتا بچہ ہے.
he is innocent until his guilt is established before a court of law by the prosecution agency. मुल्ज़म ने कहीं पर अपनी एविडेंस पेश नहीं करनी, एक्यूज्ड को चार्ज के बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेकर आएगी, तो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के दौरान राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड टू एक्यूज पर्सन. अच्छा डिफेंस काउंसिल वो होगा जो ऑन द डे फर्स्ट, क्योंकि देखिए इसके अंदर, और मैं एक और आपको चीज क्लियर कर दूं, अगर एक्यूज अपनी एविडेंस देना चाहता है, उसकी ममानित भी नहीं है. सिर्फ फर्क ये आपने ज़हन में रखना है कि आइदर ही इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस और नॉट. आंसर इज accused is not required by law to produce his defense evidence. No, but it is optional for him after completion of prosecution's evidence. Examination of accused is done by the court under section 342 of CRPC. उसके अंदर normally क्योंकि section of law में तो ये लिखा हुआ है at any stage it can be done, but practice in Pakistan is that after completion of prosecution's evidence, courts normally, there are certain stereo style questions which I will tell you now. Court in written form में accused को परफॉर्मा देती है जिसके अंदर जितनी prosecution की evidence पेश हुई, मिसाल के तौर पर there was recovery affected from the accused person, there were eyewitnesses, if there is any confessional statement or any incriminating material collected by the investigating agency that is to be confronted to the accused person. As far as the examination under section 342 of CRPC is concerned, और judgments यहाँ तक आ चुकी हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहते हैं if any piece of evidence has not been asked or confronted to the accused person at the stage of 342 of CRPC, that piece of evidence will not be used against him. इसका पर्पस ये है, इसका विजडम ये है, मंतक ये है ताकि मुल्ज़म को आप एक मतलब बताएं फैसला करने से पहले. क्योंकि देखिए एक तो एक्यूज के डिफेंस जो काउंसिल जो थे उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की विटनेसेस को. अच्छा डिफेंस लॉयर वो होता है जो ऑन द डे फर्स्ट अपने ज़हन में एक काउंटर स्टोरी बनाकर चलता है. एक स्टोरी प्रोसिक्यूशन की है, एक स्टोरी डिफेंस काउंसिल के ज़हन में हो सकती है, होनी चाहिए. तो वो ऑन वन हैंड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को शेक करेगा, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो अपनी चीजें पुट करेगा प्रोसिक्यूशन विटनेस को, ताकि जिस वक्त फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज आए तो वो जज को बता सके सर हमारा तो मौकफ पहले दिन से ये चला आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हमने फलां पीडब्ल्यू को ये बात पूछी थी, हमने फलां को पूछी, हमने फलां को पूछी, तो हमारा एक कंसिस्टेंट व्यू है इस केस के बारे में. क्योंकि देखें एक्यूज ने भी केस को जब आर्ग्यू करना है अपने वकील साहब के जरिए तो उसके पास भी कोई चीजें आर्गुमेंट के तौर पर होनी चाहिए जस्ट टू सेटिस्फाई द कोर्ट. भले लाइबिलिटी, ओब्लिगेशन, ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी प्रोसिक्यूशन की है केस को चार्ज को स्टैब्लिश करना. यस दिस इज एडमिटेड फैक्ट, बट इवन देन फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ कोर्ट ऑफ लॉ. और फर्दर मोर आप ध्यान में रखें, देखिए केसेस अपील में जाते हैं, अगर आप विनर हैं तो दूसरी पार्टी अपील में जाएगी, इन केस आप लूजर हैं तो आप अपील में जाएंगे. बंदा इक्विट हो जाता है, मुद्दई जो है वो चला जाता है, जी इसकी इक्विटल क्यों हुई है, इसकी इक्विटल को सेट असाइड किया जाए, ही फाइल्स अपील अगेंस्ट इक्विटल. तो इसलिए वो तमाम चीजों को फोर्स ही करते हुए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो अच्छा डिफेंस लॉयर होगा वो अपनी एक स्टोरी स्लाइटली प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को पुट करता जाएगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस एविडेंस, accused is asked few questions. Firstly, जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होगी इन केस यानी कि वो उससे कोई चीज रिकवर हुई है, एनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, आइदर इट इज नार्कोटिक्स, आइदर इट इज एनी वेपन और एनी केस प्रॉपर्टी, कोई ऐसा माल मुकदमा जिसे हम कहते हैं और फ़याम में वो रिकवर हुआ, विटनेसेस ने देखा उसको, वो चीजें पुट की जाएंगी वन बाय वन करके. बॉटम के अंदर 3 बेसिक मैंडेटरी सवाल उसको पूछे जाएंगे. एक सवाल ये होगा, वाई दिस केस अगेंस्ट यू
and why witnesses have deposed against you. تو وہاں پر ایکیوز نے کچھ نہ کچھ بتانا ہے کہ یہ مقدمہ کیوں بنا, یہ مقدمہ کیسے بنا, کیا موٹیویشن تھی میرے اگینسٹ, کیا میلافائڈ انٹینشن تھی میرے اگینسٹ, what was ill intention of the other party, etc etc. So all that thing جو کہ اس نے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن اگر پوچھی تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں پوچھی تو ایون دین ہی از ایٹ لبرٹی کہ وہ اس کوسچن کو آنسر کرتے وقت اپنے دل کے اندر جو جو باتیں اس کے ہیں وہ ساری باتیں لکھ دے اس کوسچن کو آنسر کرتے ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ چیز اسی کوسچن کے اندر یہ تھا کہ گواہان نے آپ کے اگینسٹ کیوں ایویڈنس دی ہے. اگر کسی ایکیوز کو اعتراض ہے اس بات کا کہ ملزمان کے جو پروسیکیوشن جو وٹنسز ہیں وہ انٹرسٹڈ وٹنسز ہیں, یا ان کی میرے سے کوئی دشمنی ہے, کوئی مخالفت ہے, کوئی پرانی کوئی چپکلش کو رنجش چلی آ رہی ہے, تو وہ ان چیزوں کو بھی اس کوسچن کو آنسر کرتے وقت بتا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ. کورٹ اس چیز کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرتی ہے. نیکسٹ کوسچن یہ آتا ہے ایکیوز کو, ڈو یو وانٹ ٹو پروڈیوس ڈیفینس ایویڈنس اور ناٹ. میں پہلے عرض کر چکا آپ کو کہ ایکیوز جو ہے اس کے لیے مینڈیٹری نہیں, نہ ہی قانون نے اس کو کہا کہ آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ اپنی ڈیفینس ایویڈنس دیں یا آپ اپنی انوسینس کو پروف کریں. پریزمپشن یہ ہے کہ وہ آلریڈی انوسینٹ ہے انٹل کورٹ فائنل ججمنٹ دے. تو اس کے باوجود قانون کی سکیم یہ ہے کہ عدالت اس کو پوچھے گی کہ کیا آپ اپنی کوئی ڈیفینس ایویڈنس دینا چاہتے ہیں. ایکیوز کی مرضی ہے اپنے ڈیفینس کونسل کے ساتھ کنسلٹ کر کے وہ ہاں یا نہ میں جو بھی ہوگا وہ لکھ دیں گے. اگلا کوسچن یہ ہوتا ہے, ڈو یو وانٹ ٹو اپیئر بفور دا کورٹ انڈر سیکشن 340 سب سیکشن 2 آف CRPC ٹو میک یور اسٹیٹمنٹ آن اوتھ. دیکھیے تھوڑا سا ڈسٹنکشن ذہن میں رکھیں. ایک یہ ہے کہ ڈیفینس ایویڈنس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنا بیان خود بھی دے سکتا ہے, اور اگر وہ اپنا بیان نہ دے تو وہ اپنے سائڈ سے 1 2 3 4 بندوں کو, گواہان کو, جن کو وہ مناسب سمجھتا ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ کورٹ کے لیے ہیلپ فل ہوئے گی, ان کے بیان کروا سکتا ہے. تو دس از ڈیفینس ایویڈنس. مگر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں اپنا بیان خود دوں گا, تو یس ہی ول اپیئر بفور دا کنسرنڈ کورٹ, ہی ول میک اسٹیٹمنٹ آن اوتھ. اف ہی از ان کسٹڈی تو پھر وہ کسٹڈی سے آئے گا تو کورٹ باقاعدہ اس کی ہتھکڑی کھولے گی, کورٹ کے اندر وٹنس باکس میں وہ آئے گا, اپنا بیان جو اس کے دل میں اپنے ضمیر کے مطابق جو بیان دینا چاہتا ہے وہ بیان دے گا آن اوتھ, اینڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ ول بی سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن بائی دا پروسیکیوشن سائڈ. تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ایکیوز سمجھتا ہے کہ prosecution evidence is not sufficient to establish its case, advisable is accused should not go for his own statement under section 340 subsection 2 of CRPC. کیوں کہ اگر کراس ایگزامینیشن کے دوران کوئی ایک آدھا سوال اس کے خلاف چلا گیا تو it will become a case of admission. So always the lawyers who deal with criminal cases, they always suggest their clients, their accused parties, to don't go for their own statement on oath, because it may be risky thing. The other side's counsel or the prosecutor can be a very competent person who may smash the case as far as course of cross examination is concerned. So it is a risky thing which accused should not go straight away or blindly. اس کو, اور یہ ڈیفینس کونسل کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو بتائے کہ آپ کا جب بیان ہوگا تو پھر آپ پر کراس ایگزامینیشن ہوئے گی, آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ کراس ایگزامینیشن کے دوران آپ اپنا کیس لوز کر بیٹھیں اور اس کورس کے مکمل ہو جانے کے بعد دین کیس بیکمز فار فائنل آرگومنٹس. فائنل آرگومنٹس میں لا یہ ہے چونکہ پروسیکیوشن اپنا کیس لے کر آئی ہے تو پروسیکیوشن ول اوپن اٹس آرگومنٹس ان دا کورٹ اینڈ دی اکیوز سائڈ از ٹو آرگو دا کیس سبسیکوینٹلی. اور اگر
ایکیوز نے اپنی ایویڈنس دے دی ہے یا اپنا اسٹیٹمنٹ آن اوتھ دیا ہے, تو دین ایکیوز پارٹی ول اسٹارٹ اٹس آرگومنٹس فرسٹ before the prosecution's arguments, and then the court is to go for final judgment. As far as this conversation and part of my lecture is concerned, any question in your mind, I am here, please. سر اگر جو اکیوزڈ ہے وہ فیوریٹ چائلڈ ہے لا کا, تو سر جو 302 ہوتی ہیں یا جو بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں اس میں وہ بیلیبل مطلب وہ نان بیلیبل کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک سیکشن ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بیلیبل آفینسز ہیں, کچھ نان بیلیبل ہیں, تو سر بیل تو پھر سب کو ملنی چاہیے نا. دیکھیں سوال آپ کا بہت اچھا ہے. بیسیکلی اٹ از اے کوسچن آف جورسپروڈنس. بات آپ کی بہت وزنی ہے, لیکن ساری باتوں کے باوجود آپ یہ چیز اپریشیٹ فرمائیے کہ کورٹ نے باوجود offense is non-bailable, but there are certain grounds on basis of which accused can be granted bail. دیکھیے ہم نے سنا پڑھا دیکھا کیس آف فردر انکوائری, سیکشن 497 میں آپ جائیں تو فردر انکوائری کی گراؤنڈز کے اوپر نان بیلیبل آفینس کے اندر بیل ملتی ہیں. دیکھیے 302 اور any other non bailable offense, there are number of accused persons who have been granted bail by the courts, by Pakistani courts, either by the High Court or Supreme Court or the Trial Court, bail ہو جاتی ہیں. تو لیکن آپ کا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو سچی بات یہ کہ ہے یہ معاملہ جورسپروڈنس ہے, لیکن ایک میں عرض کروں صرف پاکستان میں نہیں, تھرو آؤٹ دا ورلڈ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر یہ چیز موجود ہے. اوفینسز, ہینیس اوفینسز کو نان بیلیبل ہی رکھا گیا ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میں نے عرض کیا کہ بیل دے دی جاتی ہے. فردر مور میں آپ ہی کی بات کو آنسر کرتے ایک اور عرض کرتا ہوں. دیکھیے جس وقت نیب آرڈیننس بنا نا, اس کے اندر لکھ دیا گیا کہ accused will not be entitled to bail, بلکہ اس میں باقاعدہ ایکسکلوڈ کیا گیا 497 کو, 498 کو, 199 آف دا کانسٹیٹیوشن کو, 561 CRPC کو اسپیسیفکلی ایکسکلوڈ کر دیا گیا. ریمانڈ ڈیٹ کو بھی 3 منتھ کر دیا گیا. شاباش. تو اس کے بعد میٹر went to any constitutional court and honorable high court in a judgment. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کی نفی ہے. تو انہوں نے پھر اس کا راستہ یہ نکالا کہ اگرچہ پروویژن آف CRPC is not applicable, 497 498 is not applicable in NAP cases, but accused person اب یہ کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ہائی کورٹ میں 199 کی جورسڈکشن کے اندر ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں. تو اس ریٹ پٹیشن کے اندر accused کو بیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے. if he is entitled he can be granted bail. سر آپ نے پی ڈبلیوز کی بات کی, ڈی ڈبلیوز کی, واٹ آر سی ڈبلیوز؟ بہت اچھا کوشچن سر. دیکھیے پی ڈبلیو اسٹینڈس فار پروسیکیوشن وٹنس, یعنی کہ جو مدعی سائڈ سے, پولیس سائڈ سے, ایگریڈ پرسن سائڈ سے جو وٹنسز آئے, دے آر پی ڈبلیوز, پروسیکیوشن وٹنسز. ڈی ڈبلیو اسٹینڈ فار ڈیفینس وٹنس, یعنی جو ملزم نے ایویڈنس پیش کی. سی ڈبلیو ہے کورٹ وٹنس. اب دیکھیں کورٹ وٹنس کب آئے گا, کیسے آئے گا؟ دو چیزیں ہیں. پروسیکیوشن نے اپنے وٹنسز کی لسٹ جو تھی وہ چلان کے ساتھ ایک پوری لسٹ اٹیچ ہوتی ہے وٹنسز کی, اسے ہم کہتے ہیں جی کیلنڈر کے گواہ. تو وہ پوری لسٹ موجود ہوتی ہے, A B C D X Y Z, ان کی لسٹ موجود ہے. ملزم کو لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جس وقت یہ چوائس اویل کرے گا تو وہ اپنے وٹنسز کو پیش کر دے گا. تو سی ڈبلیو کا دیکھیں ریکارڈ کے اوپر کوئی ذکر نہیں ہوتا. But a situation may come before court of law while conducting a trial, either court of its own or on request of any party. اگر یہ سمجھے کوئی ایسا آدمی ہے, کوئی تھرڈ پرسن ہے کہ جو اس مقدمے یا اس مقدمے کے واقعات کے متعلق ریلیونٹ ہو سکتا ہے اس کا بیان, تو کورٹ اس بندے کو ایز سی ڈبلیو کال کر لیتی ہے. اور اگر کوئی آدمی سی ڈبلیو کے طور پر آئے گا, اس کے کراس کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کو رائٹ دیا جائے گا, یعنی کہ اس کو پروسیکیوشن بھی کراس کرے گی, اس کو ڈیفینس سائڈ بھی کراس ایگزامینیشن کرنے کا رائٹ رکھتی ہے. اور کورٹ وٹنس کال کرنے کے لیے کورٹ کا باقاعدہ آرڈر ضروری ہے. کورٹ پہلے اس کی ریلیونس دیکھے گی,
as to whether his statement is required to this court to come to a conclusion. تو اس کے بعد کورٹ نے آرڈر کیا, بندہ آیا, دونوں پارٹیز کو موقع دیا گیا کہ اس کو اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یہ مکمل کریں, میں سب کو سنوں گا, بے فکر رہیں. Is there any application in this regard put forth by on behalf of parties? جی سر, بالکل سر. میں ایک اور عرض کروں آپ کو, اچھا سوال ہے, اس کے اندر ایک اور میں بتاؤں آپ کو. دیکھیں سول لا کے اندر پلیڈنگ اپلیکیبل ہے, مینڈیٹری ہے. کرمنل لا کے اندر پلیڈنگ کی ریکوائرمنٹ نہیں, اور یہ ایک پریکٹس بن چکی ہے کہ ہم بیل اپلیکیشن فائل کرتے ہیں پراپر سائنڈ, اور اس میں ہر چیز لکھی جاتی ہے. لیکن بیسک لا یہ ہے کہ even without any proper application you can request a court for bail, you can request anything as far as criminal trial is concerned. لیکن پریکٹس یہ بن چکی ہے کہ ہر چیز کی تقریباً ہم اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں, اور جہاں تک ہے سی ڈبلیو کی بات, اس کے لیے بھی آپ اپلیکیشن دیں گے, کورٹ اس کے اوپر دونوں پارٹیز کو سنیں گی, اور اس کے بعد ایک پراپر آرڈر کرتی ہے. سر یعنی آپ نے کہا آپ اپلیکیشن دے گے, کون اپلیکیشن دے گا, پروسیکیوشن دے گی؟ نو سر, جو چاہتا ہے بلوانا. تو پھر وہ ان کا وٹنس نہ بن جائے. نہیں سر, نہیں سر, دیکھیں نا, یہ دیکھیں ذہن میں رکھیں, پروسیکیوشن نے اپنے جو وٹنسز دینے تھے نا سر, ان کے لیے تو ان کا نام آلریڈی دے دیا انہوں نے چلان کے اندر. ایک وٹنس کوئی ایسا ہے مثال کے طور پر کہ وہ آئے گا ایز اے پروسیکیوشن وٹنس, مگر ان ایڈورٹنٹلی اس کا نام لسٹ میں نہیں آیا. آپ سیکشن 540 دیکھیں نا سی آر پی سی کا, تو اس کے اندر بھی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے, کورٹ کسی بندے کو بھی طلب کر سکتی ہے, پہلی بات. دوسری بات, اگر کوئی بندہ اپلیکیشن دیتا ہے تو کیا وہ اس کا گواہ ہوگا؟ نہیں, ناٹ نیسیسری. وہ یہ کہے گا جی فلاں بندے کو بلوائیں ایز کورٹ وٹنس. وہ میں اس کو اپنا گواہ نہیں پیش کرا رہا, نو, میں اس کو ایز سی ڈبلیو کال کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو سی ڈبلیو کے طور پہ کال کریں. وہ باقاعدہ اسپیسیفائی کرے گا اس اپلیکیشن کے اندر, تو پھر وہ ایز اے سی ڈبلیو پڑھا جائے گا. سر بیسیکلی جو لسٹ میں ایڈیشن ہوگی وہ سی ڈبلیو ہی ہوگا ریگارڈلیس آف ادر پارٹی. جی ایسے ہی, لیکن دیکھیں اسپیسیفائی کرنا ضروری ہوگا تاکہ سو دیٹ کورٹ کنفیوز نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیے اگر تو آپ نے نہیں دیکھیں ایڈ کرنا از سیپریٹ سچویشن. ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی کا نام ان ایڈورٹنٹلی لسٹ میں سے رہ گیا ہے, تو وہ آپ کورٹ کو یہ درخواست دیں گے جی کہ فلاں بندہ میرے پروسیکیوشن کا وٹنس تھا, مگر جب کورٹ میں چلان سبمٹ ہوا بائی دا پروسیکیوشن تو اس کا نام نہیں آ سکا, تو آپ اس بندے کو طلب کیجئے باوجود کہ وہ اپلیکیشن کے ذریعے آ رہا ہے, بٹ ہی ول بی ٹریٹڈ ایز پی ڈبلیو کیونکہ وہ پروسیکیوشن کا وٹنس تھا. سر ایسا کوئی انسٹنس ہے کہ کسی بھی پارٹی نے ریکویسٹ نہ کی ہو لیکن کورٹ نے اپنا پروگیٹو یوز کر کے کال کیا ہو؟ جی بالکل ایسا پاسبل ہے اور ہوتا ہے. اگر کورٹ سمجھیں کہ بھلے کسی سائڈ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی مگر پرٹیکولر پرسن کا آنا ضروری ہے, کورٹ ہیز اتھارٹی اینڈ پاور ٹو سمن, اور نارملی اور کم و بیش ایسا ہوتا ہے کورٹس کے اندر. جی سر ایک چیز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے, آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ پریزمپشن آف انوسینس انلیس پروون گلٹی. یس سر, آئی تھنک اس کی بیسس یونیورسل ہیومن رائٹس میں بھی جی ڈیفینیٹلی سر. گلوبلی ایلیبریٹ کریں گے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, مطلب کیوں ایک بندہ براڈ ڈے لائٹ میں کرائم کمٹ کرتا ہے لیکن وہ اس کا سہارا لے کے اس کی پروٹیکشن ملتی ہے, اس کو تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں. سر بات یہ ہے دیکھیے, جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا ایک چیز کو آپ اپریشیٹ فرمائیں. اگر کورٹ پہلے ہی تصور کر لے کسی بندے کو یہ گناہگار ہے تو اس کو پھر فیئر ٹرائل بھی اپنے دے پائیں گے. دیکھیں نا اسی لیے کورٹس نے دیکھیں نا کورٹ ایک نیوٹرل پرسن ہے. اگر کورٹ پہلے یہ ویو بنا کے بیٹھ جائے کہ مسٹر سو اینڈ سو گلٹی ہے, تو آئی تھنک اٹ از ناٹ پاسبل کہ پھر آپ اس کو ایک انصاف پر مبنی کوئی ٹرائل دے سکیں. اور اسی چیز کو فردر سپورٹ دینے کے لیے آرٹیکل 10A آپ نے انسرٹ کیا ہے ان دا کانسٹیٹیوشن. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سیول رائٹس اور جو کرمنل کیسز ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا. سر کورٹ کیا کسی ایکیوز کو کمپیل کر سکتی ہے اپنے ہی کیس میں اپنے خلاف وٹنس بننے؟ ایبسولوٹلی امپاسبل. اور مطلب کمپیل کر سکتی ہے نا کورٹ؟
نہیں سر نہیں سر دس از ناٹ پاسبل سر. دیکھیں کورٹ از نو باڈی, کورٹ ایک نیوٹرل پرسن ہے سر. آپ کہہ سکتے ہیں جج صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, مہربانی کرائیں, یو آر نو مور نیوٹرل پرسن, آپ کیا کر رہے ہیں, ہو آر یو. دیکھیں نا جج کے لیے دونوں فریقین برابر ہیں, یہ والا ہاتھ بھی اور یہ والا ہاتھ بھی. کورٹ نے تو سب سے پہلی بات یہ کورٹ نے اپنی امپارشیلٹی کو مینٹین رکھنا ہے, انشور کرنا ہے آپ کو کہ ہی از نیوٹرل پرسن. اور اگر وہ ایسا کوئی ایکٹ کرتا ہے کہ جس سے اس کی نیوٹرلٹی شیک ہو رہی ہے, how he will conduct a trial, it becomes impossible, and legally speaking there is no provision whatsoever, there is no authority with the court کہ کورٹ کسی کو یہ کہے گی کہ آپ فلاں کام کریں, لو کین ناٹ. بلکہ میں سوری میں ایک منٹ میں آپ ہی کا آنسر میں فردر اس کو دیکھیں. بھلے کورٹ پروسیکیوشن کیس کو سن رہی ہے, کورٹ کے نزدیک پروسیکیوشن اینڈ ایکیوزڈ دونوں کی سیم پوزیشن ہے, دونوں کا سیم سٹیٹس ہے. کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی یہ ایکیوزڈ ہے لہذا آپ اس کے اگینسٹ فلانے گواہ کو لے کر آئیں. اگر کوئی جج ایسا کرتا ہے یا کہتا ہے تو دس از لیگلی ناٹ پرمیسیبل. سر یہ جو اکیوزڈ اوتھ لیتا ہے اباؤٹ اے اسٹیٹمنٹ, اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے جج کے سامنے ڈیسیژن میکنگ میں؟ ہی کین بی لائنگ اباؤٹ اٹ. دیکھیے ہاؤ مچ ڈز دیٹ ویٹ ان؟ دیکھیے نا ایویڈنس کے لیے قانون شہادت آرڈر نے ایک پروٹوکول, ایک طریقہ کار وضع کر دیا کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ آن اوتھ ہوگا اور وہ پڑھا جائے گا ایویڈنس کے اندر. دیکھیں 342 CRPC ایویڈنس نہیں ہے, ایگزامینیشن ہے, اس کو ذہن میں رکھیں آپ. اٹ از ناٹ ایویڈنس. آپ اس کو 342 CRPC کو دیکھیے گا, اٹ سیز ایگزامینیشن آف ایکیوزڈ پرسن. میں ایک منٹ پلیز لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. تو ایگزامینیشن کے اندر یوں کہہ لیجیے کہ جج نے ایک اس سے انفارمل انداز میں چیزوں کے بارے میں اس کا ویو پوچھا ہے. ڈسپائٹ his all answers to all questions, it is not amounting to an evidence. ایویڈنس یہ ہے کہ وہ کہے کہ یس جج صاحب میں اپنا بیان آن اوتھ دینے آیا ہوں, میرا بیان لیں, آن اوتھ لیں, آئی ایم ریڈی. یا میں اپنے ساتھ 3 4 5 گواہ لے کر آیا ہوں, یہ آن اوتھ بیان دیں گے, پروسیکیوشن سے کہیں کہ میرے وٹنس پہ بشک جرا کر لے. دس از ایویڈنس. سو جب کوئی بندہ ایویڈنس دے گا تو ڈیفینیٹلی قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو آن اوتھ آنا پڑے گا, کیونکہ اس نے پھر کراس ایگزامینیشن فیس کرنی ہے. سر میرا ایک کوسچن ہے اگر کوئی دو ملزم ہو ایک کیس میں. سر فی الحال تو 2 لرنڈ کونسل ہیں میرے سامنے. ون بائی ون آ جائے سر, میں آنسر کروں گا. سر بسم اللہ پلیز. پروسیکیوشن جو ہے وہ کوالٹی آف ایویڈنس پہ فوکس نہیں کرتی ہے, کبھی بھی وہ کوانٹٹی آف ایویڈنس لے آتی ہے. ان کیس اگر اس طرح ہوا تو اس کا ایکیوز پہ کیا افیکٹ پڑ جاتا ہے؟ سر گزارش یہ ہے, یہ تو ذمہ داری بیسیکلی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی ہے یا پروسیکیوشن ایجنسی کی ہے. پاکستانی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے کہ ہمارے ہاں پروسیکیوشن اینڈ انویسٹیگیشن تقریباً ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے کورٹ کو اس سے غرض نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کسی کیس کے اندر پارٹی ہوں, میں کسی کیس کو کورٹ میں لے کر جاتا ہوں تو لائبلٹی میرے اوپر ہے اس کو ثابت کرنے کی, یہ میری چوائس ہے, میری سلیکشن ہے. میں کمزور وٹنس لے کر جاؤں یا لو کوالٹی ایویڈنس لے کر جاؤں یا اچھے وٹنس لے کے جاؤں, ریلیونٹ وٹنسز لے کے جاؤں, یہ تو میری چوائس ہے یا میری سلیکشن ہے, نمبر 1. دوسری بات دیکھیں آپ کے کویسچن کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کوانٹٹی آف وٹنسز اینڈ کوالٹی آف وٹنسز. لا نے یہ کہا کہ کوانٹٹی کی ضرورت نہیں, کوالٹی سفیشینٹ ہے. اکیلا سولٹری اسٹیٹمنٹ از سفیشینٹ فار کنوکشن آف ایکیوزڈ پرسن. اس کے اوپر بے شمار ججمنٹس کورٹس کی موجود ہیں, تو اس لیے کوالٹی کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے بنسبت کوانٹٹی کے. مثال کے طور پر آپ نان ایشوز کے اوپر یا ایریلیونٹ ایشوز کے اوپر 50 وٹنس پیش کروا دیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر کسی میٹیریل وٹنس کے اوپر اگر ایک اکلوتا اسٹیٹمنٹ آپ نے ٹھیک طرح سے کروا دیا, اس کی اہمیت اور ویٹیج زیادہ ہوگی. جی سر جی آپ بسم اللہ, آپ 5 کریں. سر فرسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ 2 ایکیوزڈ ہیں سر, ان
उनका ट्रायल हो रहा है सर, अगर उनमें से एक चाहे कि मैं अपना ट्रायल सेपरेट करवाना चाहता हूँ, तो क्या लॉ हमें इजाज़त देता है? सवाल मुकम्मल हुआ सर? यस सर। सर बिल्कुल नहीं पॉसिबल। देखिए ना, अगर एक क्राइम FIR अगर एक है, उसके अंदर 10 एक्यूज हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उनका एक ही ट्रायल होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्लिक्टिंग और कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन ध्यान में रखे हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि सेपरेट हो जाए ट्रायल। वो ये सिचुएशन होती है कि अगर 2 मुलजम थे, मिसाल के तौर पर एक जो है वो फॉर एनी रीजन कोर्ट के सामने अवेलेबल नहीं, या PO हो चुका है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुका है, भाग गया है, खुदा न खास्ता फोत हो गया है, मुल्क छोड़कर चला गया है, या किसी और मुकदमे के अंदर कन्विक्ट हो गया है, या किसी और जगह पे चला गया कि ही इज नॉट फिजिकली अपेयरिंग बिफोर कोर्ट, तो यस एट दैट टाइम कोर्ट हैज राइट कि उस केस को सेपरेट करने का ऑर्डर कर देगी, तो फिर वो ट्रायल सेपरेट हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा सवाल कीजिए आप। सर एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जब हम करते हैं सर, री एग्जामिनेशन अक्सर सर वकील उसमें सर ना हम कमज़ोर होते हैं, हमें कोई सर ऐसे एथिक्स री एग्जामिनेशन करने के कोई गोल्डन रूल्स जनाब के पास है इस तरह जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए? सवाल मुकम्मल हुआ आपका? सर देखिए, री एग्जामिनेशन की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये एक इम्कान है, पॉसिबिलिटी रखी गई, गुंजाइश रखी गई, लेकिन ये राइट नहीं है किसी का। कोर्ट की क्रॉस एग्जामिनेशन में पहले अर्ज कर चुका सर। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का बयान हुआ, दूसरी पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या चीज अर्न करना चाहते हैं। देखिए मिसाल देता हूं, एक अकरेंस है, मिसाल के तौर पर डकैती का केस है, तो आप डिफेंस काउंसिल हैं, तो आपने प्रोसिक्यूशन विटनेस को या कंप्लेंट पार्टी को या विक्टिम पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करके क्या चीज हासिल करेंगे। देखें, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये साबित करें कि ये विटनेस झूठा है या इसने वकूआ देखा नहीं। तो अगर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये इसने वकूआ देखा नहीं, तो आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि ये आदमी सरकारी मुलाजम था, ये तो इसको अपने ऑफिस में होना चाहिए, तो ये यहां पर कैसे वकूआ देखने आ गया, मिसाल के तौर पर। तो फिर आप उसको पूछें कि भाई तुम क्या काम करते हो, सरकारी मुलाजम हो, तुम्हारा दफ्तर कहां पर है, रोज आते जाते हो, उस दिन तुम छुट्टी पे तो नहीं थे, ठीक है ना। दिस इज क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके ज़हन में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन का। एक पर्पसलेस क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे ख्याल में एक फुटाइल एक्सरसाइज है। राइट आपका जरूर है, मगर यूं कह लें कि आपने अपना राइट वेव कर दिया। आपको कोर्ट ने मौका दिया था कि ये बंदा खड़ा है आपके सामने, ये सच्चा है, झूठा है, जो भी है, इसको सवाल जवाब कर लें। आप उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर सकते हैं। देखिए ना, कानून के अंदर ये मौजूद है, तज़कियतुश शहूद। तो तज़कियतुश शहूद के ऊपर अगरचे पाकिस्तान में ये प्रिंसिपल को ज्यादा डेवलप नहीं हो सका प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बट स्टिल इट इज पार्ट ऑफ योर बुक। तो यानी कि विटनेस का सच्चा होना, तज़कियतुश शहूद के म्यार पर पूरा उतरना जरूरी है। तो कानून बनाने वाले ने आपको ये अख्तियार दिया है कि आप उस बंदे का अपना करैक्टर जो है वो पूछ सकते हैं। मिसाल देता हूं, मैंने अपने केस में, आई वॉज डिफेंस काउंसिल, गुजर खान में ट्रायल था, तो एक गांव के नंबरदार थे या काउंसलर थे मेरे ख्याल में, ही अपीयर्ड बिफोर कोर्ट एज PW। मेरे साथ जो को काउंसिल थे मलिक रफनवाज नून साहब, वेरी लीडिंग लॉयर, मैं तो बहुत जूनियर था उस वक्त उनके साथ, अभी भी जूनियर हूं, बट ही वाज सीनियर टू मी। तो विटनेस पेश हुआ, तो मुझे मेरे क्लाइंट से बताया कि वकील साहब इस बंदे के अगेंस्ट 12-13 पर्चे भी हैं। मैंने उसे कहा कि यार ऐसा करो, जल्दी से उन FIR की अटेस्टेड कॉपियां ले लो। उसने उनकी अटेस्टेड कॉपीज ले ली ट्रायल से पहले। जब वो बंदा विटनेस देने कोर्ट में आया, इलाके का मोतबर आदमी था वो, खूबसूरत, उसने कलफ शलफ कपड़े पहने हुए थे।
میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا دیکھو کہ تم تزکیۃ الشہود کے معیار پر پورا نہیں اترتے. اٹ واز مائی سجیشن. کیونکہ دیکھیں کراس ایگزامینیشن کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اپنی ایک پیرلل سٹوری پٹ کرتے ہیں پروسیکیوشن وٹنس کو, تاکہ کل کلاں آپ نے ایک سٹوری بلڈ کر کے کیس کو آرگیو کرنا ہے. آپ نے بھی کورٹ کے سامنے رکھنا کہ جناب اصل بات یہ نہیں, اصل بات یہ ہے, سو دیٹ کورٹ کین کم ٹو کنکلوژن کہ ہاں یہ موقف ٹھیک ہے یا یہ موقف ٹھیک ہے. دو سٹوریز ہوں گی نا, کورٹ آسانی سے بات کو سمجھے گی. میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ بتا دو کہ آپ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کرمنل ہیں. کہتا نہیں جی یہ غلط ہے. میں نے کہا دیکھو آپ کا نام, اس نے کہا جی مسٹر اے. میں نے کہا آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں اس نام کے کتنے بندے رہتے ہیں؟ اس نے کہا جی اکیلا میں ہی ہوں. میں نے اس کو پابند کیا تھا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے جی یہ تو کوئی فلانا مسٹر اے ہے, تو میں نے پابند کر لی. میں نے کہا دیکھو تمہاری جو ولدیت ہے نا, اس ولدیت کا کوئی اور بندہ گاؤں میں ہے؟ کہتا جی نہیں. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا یہ بتاؤ, سرٹیفائڈ کاپیز میرے پاس تھیں. دیکھیں وین ہی از فیسنگ کراس ایگزامینیشن تو آپ سرٹیفائڈ کاپی کسی پبلک ڈاکومنٹ کی اس کو پٹ کر کے اس کو ایگزیبٹ کروا سکتے ہیں. میں نے اپنے بستے میں سے پہلی ایف آئی آر نکالی. میں نے کہا دیکھو بھائی, تھانہ فلانا, جرم فلانا, مسٹر اے سن آف مسٹر بی, سکنا گاؤں کا نام سی, تم ہی ہو نا؟ کہتا جی میں ہی ہوں. میں نے کہا جیسا بھی اس کو ایگزیبٹ لگائے نا ذرا, بیکاز ناؤ اٹ از ایڈمیٹڈ پوزیشن. وہ 5 کی 5 ایف آئی آر میں نے ٹرائل کورٹ کے سامنے اس پی ڈبلیو کے متعلق ایگزیبٹ کروا دی. تو آپ کا سوال جو تھا, دیکھیے جس وقت تک آپ کے ذہن میں یہ سچویشن نہیں کہ میں نے اس وٹنس کو کس بنیاد پر شیک کرنا ہے یا کس گراؤنڈ پر اس کو میں ریجیکٹ کرنے جا رہا ہوں اس کی ایویڈینشری سٹیٹمنٹ ویلیو کو, تو پرپز آپ اپنے ذہن میں بلڈ کریں, کنسلٹ کریں اپنے کلائنٹ کے ساتھ. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھیں اس کو, فیکٹس پوچھیں, وٹنسز کے بارے میں پوچھیں, مکمل انویسٹیگیٹ کریں آپ اپنے طور پر. کیوں کہ وٹنس سے آنے آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے. ان پڑھ ہوگا تو اس کے جواب دینے کا لیول کچھ اور ہوگا. اگر کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا آپ کے سامنے تو اس کا لیول کچھ اور ہوگا. اور اس کے اوپر ایک اور عرض کرتا چلوں, دیکھیے کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ تھوڑے سوال ہوں مگر مؤثر سوال ہوں, افیکٹو کویسچن کریں. ویسے پوچھنا کہ جی تم نے کیا کھایا تھا, تمہارے کپڑوں کا رنگ کیا تھا, اس کا وہ کہتے جی کپڑے نیلے تھے, تو ہمارے پاس کوئی ویڈیو تھی کہ نیلے تھے کہ نہیں تھے. تو یہ اکثر بیشتر جو سوال کرتے ہیں یہ irrelevant questions ہیں. منع نہیں, مگر irrelevant question پوچھنے کا مقصد کوئی نہیں. آپ کو موقع دیا گیا, آپ اس کے اوپر میننگ فل کراس ایگزامینیشن کریں تاکہ آپ اس کو اس کی اسٹیٹمنٹ کو ڈسکارڈ کر سکیں. کیونکہ ادھر سے پروسیکیوٹر پڑھے گا اس کا بیان, تو آپ نے اپنی کراس ایگزامینیشن پڑھنی ہے, تو وہ پڑھ کے آپ جج کو بتائیں گے کہ جناب یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا اور یہ میری کراس پڑھیں, یہاں پر اس کے سٹیٹمنٹ کی ویلیو ختم ہونے جا رہی ہے. تو کورٹ آسانی سے کیس کو جو ہے وہ سمجھ جائے گی اور اس طرح سے ایکیوز کو فائدہ ہوگا کم سے کم. سر آپ نے کہا تھا کہ ٹرائل ایکسیپشنل کیسز میں علیحدہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ایف آئی آر میں 2 شخص اے اینڈ بی, اے فزیکلی ان اویلیبل ہے تو بی کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے اور وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے. بعد میں اے فزیکلی اویلیبل کہیں سے برآمد ہو جاتا ہے, تو پھر اے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ سر اس کا بھی سیپریٹ ٹرائل ہوگا, ریمیننگ ڈینوور ٹرائل ہوگا. انفیکٹ دیکھیں نا, ایک سچویشن یہ ہے کہ ایک بندے کا سیپریٹ ہوا, اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر تو کمپلیٹ ہو چکا تو پھر یہ جو بعد میں پکڑا گیا ہے اس کا ٹرائل سٹارٹ ہوگا فرام 0. اور اگر وہ ٹرائل پینڈنگ ہے تو پھر یہ اس کو جوائن کرے گا. جب یہ جوائن کرے گا پھر وہاں سے وہ ڈینوور ٹرائل ہو جائے گا, نئے سرے سے ایویڈنس لکھی جائے گی پورے کیس کی. تو سر ڈینوور ٹرائل ہوتا ہے اور دوسرے ایون دو وہ ایف آئی آر میں دونوں مذکور تھے, لیکن دوسرا وہ بعد میں برآمد ہوتا ہے, اس کے خلاف ڈینوور ٹرائل ہوتا ہے اور وہ بری ذمہ, یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے, بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے. اب وہ فیکٹس ایک جیسے سچویشن جیسے, لیکن یہ کنفلکٹنگ ججمنٹس کی آگے سر نہیں. دیکھیں نا, بات آپ کی بڑی حد تک جائز اور درست ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر کے اندر اگر 5 ملزم ہیں, ہر ایکیوز کے اگینسٹ انڈیپینڈنٹ اور سیپریٹ ایویڈنس ہے, بھلے وہ وٹنس ایک ہی آئے گا مگر جو انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے
وہ سیپریٹ ہے. ایسا ہوتا ہے اکثر و بیشتر کورٹس کے اندر کہ ایک ایف آئی آر کے اندر 4 ملزم تھے, 2 سزا ہو گئے, 2 بری ہو گئے, یا 1 سزا ہو گیا 3 بری ہو گئے, یا 3 سزا ہو گئی 4تھا بری ہو گیا. سو اٹ ڈیپینڈز اپان ایلیگیشن اگینسٹ ایچ ایکیوز پرسن. تو ہر کسی نے اپنے اپنے اگینسٹ ایویڈنس کی بیس کے اوپر ٹریٹ ہونا ہے کورٹ کے ہاتھوں. سر رول آف کنسسٹنسی بیل کے اوپر اپلائی ہوتی ہے یا ٹرائل کے اوپر؟ یہ صرف بیل کے اوپر ہے سر, اس کا ٹرائل سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ججمنٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ فائنڈنگز گیون ان دس بیل آرڈر ول ناٹ افیکٹ میرٹس آف دا کیس. تو بیل کی فائنڈنگ ادھر پازیٹیو اور نیگیٹو, ان کا ٹرائل پہ کوئی تعلق نہیں. سر میرا کوشچن پینڈنسی آف کیسز کے حوالے سے اور آپ کا ویو پوائنٹ بھی اس پہ چاہوں گا کہ پاکستان میں سر آپ کو پتہ ہے لائرس کی فیوریٹ ہابی ہے کہ ایڈجرنمنٹس لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ آئی تھنک اٹس بن 50% آف کیسز جو 5 to 10 ایئرس میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. تو اس کے ریفارمس کے لیے سر آپ کوئی تجویز؟ سر دیکھیں, میں تو بہت عاجز سا آدمی ہوں. گزارش یہ ہے کہ ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی بنائی گئی تھی. افتخار محمد چودھری صاحب اس ٹائم CJP تھے. انہوں نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کے اندر یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا اس کو پراپرلی ایڈریس کیا تھا اور سرٹن ٹائم فریم دیا تھا ٹرائل کورٹس کو اور ایپلیٹ کورٹس کو, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو, تمام تھرو آؤٹ دا کنٹری. انہوں نے ایک پورا ایک میکینزم بنا کر اس کو سرکولیٹ کیا تھا. کچھ عرصہ اس کے اوپر باقاعدگی سے عمل درآمد ہوتا رہا, خاص طور پر جتنا عرصہ وہ خود CJP رہے. اٹ واز بینگ امپلیمنٹڈ ان اٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ. مگر اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا. لیکن ٹائم ٹو ٹائم ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس میں پینڈنسی کے اوپر آبزرویشن دیتی رہتی ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ اس کا مداوا بھی انہی کے پاس ہے. دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے, پاکستان کے اندر ایک المیہ یہ ہے کہ ہر معاملے کی ہم ایڈجوڈیکیشن جو ہے وہ عدالت سے کروانا چاہتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا کلچر ہے کہ 2 طرح کی لیٹیگیشن, جو میرا ذاتی پرسنل ویو ہے. ایک لیٹیگیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ ریلیف حاصل کرنی ہے. دوسری لیٹیگیشن یہ ہے کہ میں نے صرف اس بندے کو رگڑا دینا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ جو رگڑا دینے کا کلچر نا پاکستانی قوم اور معاشرے کے اندر, اس کو ابھی تک ہم اپ روٹ نہیں کر سکے. اور اس کو اپ روٹ کرنے کا بڑا سیدھا سا کلیہ یہ تھا کہ جو جھوٹا کیس لے کر آئے اس کو ٹکا کے رگڑا دیں. آپ ذہن میں رکھیں, سیکشن 250 CRPC پڑھیے گا, جو تھی نا سیکشن 35A CPC, اس کے اندر 25,000 تھا. اب شاید بڑھا کے غالباً لاکھ کر دیا ہے, جو کاسٹ جو ہے جسے ہم کمپنسیشن کہتے ہیں. اور جو سیکشن 250 CRPC ہے اس کے اندر آج 25,000 لکھا ہوا ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہوا آپ کسی بندے کو 10 سال تک خراب کریں, اس بیچارے کا ٹائم ضائع کریں, اس کی رسپیکٹ, اس کا آنر, سب کچھ اس کا ویسٹ ہوا. الٹیمیٹلی اف یو فیل ٹو اسٹیبلش یور کیس اگینسٹ ہیم, اس کے پاس ریمیڈی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر صرف 25,000 روپے کا کمپنسیشن ہے, یا پھر وہ ڈیمیجز کا سوٹ فائل کرے اور مزید 10 سال تک عدالتوں میں خراب ہوتا رہے. میری سسٹر کو کچھ دن پہلے نا ہائی کورٹ نے 12 لاکھ کا کاسٹ, جی وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں اب کاسٹ آف لیٹیگیشن ایک نئی لیجسلیشن آ چکی ہے اور اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ خاص طور پر جو ہے وہ آرڈر کر رہی ہے. لیکن ایک اور میں آپ کو عرض کروں, یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو کاسٹ امپوز کرنے کا جو رائٹ ہے وہ کس حد تک ہے, کتنی اماؤنٹ کی وہ کاسٹ امپوز کر سکتی ہے. یہ کیس کے اندر آئی واز ریپرزینٹنگ فیڈریشن آف پاکستان, تو میں نے اس کی ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل بینچ نے 5 لاکھ روپے کی کاسٹ امپوز کر دی ہے. تو میرا اس کے اندر ویو یہ تھا کہ یہ ان لمیٹڈ پاور ہائی کورٹ کے پاس نہیں. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی سیٹل ہونی ہے کہ what is maximum limit of high courts to impose cost upon any person. سر کریمنل ٹرائل کے اندر ہم لفظ سنتے ہیں ضمنی, سر وہ کیا ہے, اور سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا دیں, اس کی لیگل ویلیو بتا دیں. ٹھیک ہو گیا سر. دیکھیے سر, ضمنی از بیسیکلی کیس ڈائری. انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے نا سر, پولیس رولز آپ دیکھیں گے وہ ہر روز
کسی مقدمے کے متعلق جو ایکٹیویٹی کرے گا اس کو واپس آ کر اپنی فائل میں لکھ دے گا کہ آج میں نے اس مقدمے کا ریکارڈ پیش کیا فلانی کورٹ میں, واپس آئے گا اپنی یادداشت لکھ دے گا فائل کے اندر. دس از ضمنی کیس ڈائری ان فیکٹ, یعنی کہ پروسیڈنگز ڈیلی بنیاد کے اوپر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے پروسیڈنگز کی ان کو آ کر واپس اپنی فائل میں لکھے گا. دس از کیس ڈائری نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ. سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وٹنس پہلے کوئی بیان اپنا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو لکھوا چکا ہے. دس از ہز فرسٹ اور اوریجنل اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد اس کو کوئی نئی چیز ذہن میں آ گئی یا کوئی چیز رہ گئی تھی یا کوئی ایسا ایونٹ کوئی اس کے نالج میں آیا جس کو وہ ڈسکلوز کرنا ضروری سمجھتا ہے, تو اس کو قانون نے اختیار دیا کہ وہ جا کر بتائے گئے آئیو صاحب یہ فلاں چیز رہ گئی تھی یا یہ بات میں بتا نہیں سکا تھا یا یہ چیز میرے نالج میں اب آئی ہے, تو آپ اس چیز کو بھی انکارپوریٹ کریں. کیونکہ دیکھیے انویسٹیگیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جس وقت تک چلان کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس یہ اختیار ہے اور وٹنسز کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ بیانات دیتے رہیں, لیکن جہاں تک اس کی ایویڈینشلی ویلیو ہے وہ اس پہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس کے اوپر ڈائیورجنٹ ویوز موجود ہیں کورٹس کے, ہائر کورٹس کے. سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں, سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کی ویلیو ہے. یہ چیزیں دونوں سائڈ کے اوپر دونوں ویوز کے اوپر آپ کو کیس لا مل جائے گا. لیکن بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں آپ کو اپنے ذاتی ویورز کر دیتا ہوں. دیکھیے ٹوٹلی آپ اس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں مثال کے طور پر میں اس وقت ابھی آپ کے سامنے اپنی عرض پیش کر رہا ہوں اور اسی دوران ایک نیا لا پیش ہو جاتا ہے, اسمبلی نے پاس کر دیا جی کہ سی آر پی سی کو abolish کر دیا گیا ہے. مثال دے رہا ہوں, دس از نیو سچویشن which is coming to my knowledge. میں آپ کو آگے عرض کروں گا سر میں جو عرض کر رہا تھا نا گھنٹے سے آپ کے سامنے, اب آپ بے فکر ہو جائیں, اب سی آر پی سی ختم کر دی گئی ہے. دس از مائی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ. سو اگر یہ کہنا جی کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ بالکل ہی کوئی شجر ممنوع ہے, یہ بات بھی غلط ہے. صرف چیک اینڈ بیلنس اس لیے ہے سو دیٹ لوگ اس فیسلٹی کو یا اس آپشن کو مس یوز نہ کریں, ورنہ ہر روز ایک آدمی صبح کچھ اور بیان دے گا, شام کو کچھ اور بیان دے دے گا, اگلی صبح کچھ اور بیان دے گا. کیونکہ دیکھیں کیپ ان مائنڈ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی کہ جس کے لیے قانون کو گائے بگائے سارے اسپیکٹس جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ریویو دینا پڑتا ہے. سر آپ جو کہہ رہے تھے کہ موسٹلی accused they plead not guilty, right? So do they know the concept of plea bargain? وہ ہے practically criminal justice system میں پاکستان میں. دیکھیے پلی بارگین آرڈری offences میں نہیں ہے. It was only first time introduced in cases of نیب کی جو کیسز تھے اس کے اندر اس کو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا گیا پاکستان میں. تو پہلے تو جو لوگ تھے وہ نیب کیسز کے اندر پلی آف بارگین میں جاتے رہے اور اپنے گناہ بخشواتے رہے. آفٹر سم ٹائم آنریبل سپریم کورٹ نے 2 ججمنٹس دیں, بلکہ اس سے زیادہ شاید آ چکی ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ پلی آف بارگین جو ہے یا جو رضاکارانہ ریٹرن جو ہے والنٹری ریٹرن, انہوں نے کہا کہ یہ بھی کنوکشن میں ٹریٹ ہوگا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ نے پلی آف بارگین پیسے دے کے گناہ معاف کروا لیے, یہ مسکنسیپشن ہے. سو اس کے اوپر جب سے وہ ججمنٹس آئیں اس کے بعد لوگوں نے پلی آف بارگین میں جانا بھی چھوڑ دیا ہے. سر ایک ضمنی کے بارے میں کوسچن رہ گیا تھا سر. یہ ضمنی کوسچن ہے آپ دیکھیں, یہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس کوسچن ہے آپ کا جی پلیز. سر جو ضمنی ہے یہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ میں آتا ہے یا پبلک ایک چیز, اور سر اس کو ہم ٹرائل کے اندر اگر ہم کراس ایگزامن کرتے ہیں آئیو سے تو وہ ایگزیبٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ سر آپ کے سارے سوالوں میں جواب موجود ہے بھائی جان, آپ کو جواب پتہ ہے. دیکھیں ضمنی جو ہے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے. لا یہ ہے کہ ڈیفینس کونسل حتیٰ کہ پروسیکیوشن کونسل بھی اس کو ڈائریکٹلی ریفر نہیں کر سکتا. البتہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ فلاں ضمنی میں بات لکھی ہوئی ہے, پتہ ہوتا ہے سب کو, کاپیاں دی ہوتی ہیں سب نے, تو آپ اس کا ایک طریقہ کار یہ کہ آپ آئیو کو یہ کہیں کہ بھائی تم فلاں دن کی اپنی کیس ڈائری کو دیکھو, اس کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم نے اس روز کیا لکھا تھا اس میں. دین ہی از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اپنی فائل کو کھولے گا
اور جو بات آپ نے اس کو انڈائریکٹلی پوچھی ہے وہ کورٹ کے سامنے بتا دے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ویسے ایگزیبٹ بھی نہیں ہوتی اور ایکیوز کو بھی نہیں دی جاتی. میں نے پہلے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ ملزم کو کیا چیزیں دی جائیں گی, وہ سٹیٹمنٹس میں نے عرض کی تھی 161 کی حد تک. سر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر جسٹ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. یس سر. تو اس کی بیس پہ سر ایک وٹنس کی کریڈیبلٹی کو کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں ایف آئی آر سوری وٹنس کے اگینسٹ جی جی سر نہیں میں سوال لکھ لیا. آپ فرما رہے ہیں کہ وٹنس کے اگینسٹ جو ایف آئی آر ہوئی تھی. سر دیکھیں ایک بندے کے اگینسٹ اگر 4 یا 5 ایف آئی آر تھے تو میں اس کو بڑے کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ کریمنل آدمی ہے, اس کے اگینسٹ ٹائم اینڈ اگین ڈفرینٹ اوفینسز کے ایلیگیشنز لگتے رہے ہیں. بھلے وہ اس میں کنوکٹڈ نہیں, لیکن پھر بھی یہ بات تو بڑی کامن سینس کی بات ہے نا کہ ایک بندے پر اگر 5 ایف آئی آر ہوں تو اس کو اپنی بے گناہی یا اپنی انوسینس ثابت کرنے کے لیے یہ 5 داغ دھونا بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے. جی کنوکٹ میں آئی ایگری ود یو کنوکٹ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں ایک ایلیگیشن تو ہے نا. دیکھیں میرے سنیے, وہ کنوکٹ نہیں ہوا مگر دیر از ایلیگیشن اگینسٹ ہیم, دیر از پروسیکیوشن پینڈنگ اگینسٹ ہیم. تو اس لیے ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر کیونکہ ہم نے دیکھیں ذہن رکھیں ہم نے بیسیکلی ایز اے ڈیفینس کونسل میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آپ نے صرف پروسیکیوشن وٹنس کریڈیبلٹی کو شیک کرنا ہے. تو شیک کرنے کے لیے 5 ایف آئی آر اس کے لیے کافی ہیں. کم از کم وہ گواہ بیچارہ جو نا وہ پھر اتنی آسانی سے پڑھا نہیں جاتا کورٹ کے ہاتھوں. سر آپ نے کہا کہ رول آف کنسسٹنسی جو ہے وہ بیل میں اپلیکیبل ہے. سر تو کیا یہ جو پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں اوفینسز ان پہ بھی اپلیکیبل ہوگا؟ جی سر. دوسرا یہ کہ سر آپ نے کہا کہ اگر کسی نے فالس ایلیگیشنز لگا کے کسی کے اوپر کیس لانچ کر دیا ہے تو ایٹ دا اینڈ اگر وہ یہ پروو کر دیتا ہے یا پروو ہو جاتا ہے کہ دیٹ ایلیگیشن واز ٹوٹلی فالس تو اس کے اوپر سی آر پی سی کے تحت 25,000 کی کاسٹ لگائی جاتی ہے. تو سر 182 پاکستان پینل کوڈ کا جو کہتا ہے کہ اس بندے کے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹی جائے گی جس نے فالس کروائی تھی, تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کس وقت وہ کاٹی جاتی ہے؟ سر دیکھیے گزارش یہ ہے جو 182 ہے سر 182 ایک سیپریٹ پروسیڈنگ ہے ٹرائل سے پہلے یعنی دیکھیں وہ ہے فالس انفارمیشن. بھلے ایف آئی آر درج نہیں بھی ہوئی اس کی اپلیکیشن کے اوپر بٹ اٹ واز فاؤنڈ ایز اے فالس انفارمیشن بائی دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. تو پولیس کو یہ اختیار ہے کہ ایف آئی آر اس کی بشک درج نہ کرے اور اس کے اگینسٹ 182 کی پروسیڈنگز مجسٹریٹ کو بھیج سکتی ہے. اس کے لیے ٹرائل کا ہونا لازم نہیں. نمبر 1 جو میں نے 250 کی عرض کیا دیکھیں اٹ از پیورلی ریلیٹنگ ٹو اے ٹرائل. کورٹ آف لا نے ٹرائل کیا اور پروسیکیوشن کیس کو ڈسکارڈ کیا اور کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ ایگریوڈ پرسن, اس میں ایگریوڈ پرسن کا مطلب یہ ہے پرسن ہو ہیز بین ایکویٹڈ, اس کو کاسٹ دی جائے. اب دیکھیے یہ کورٹس نارملی اس رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کرتی 250 کو, تو بس بندے کو باعزت و بری قرار دے دیا جاتا ہے لیکن نارملی کاسٹ نہیں دی جاتی. تو سر اصل میں کوشچن یہ تھا نا کہ اگر بندہ واکوٹ ہو گیا تو اس کا یوں ہی سمجھا جائے گا کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی تھی وہ غلط تھی. اگر غلط نہ ہوتی تو وہ کواشمنٹ میں چلا جاتا. یہاں پہ ایٹ دا فائنل اسٹیج پتہ لگ گیا کہ جو ایف آئی آر جو ایلیگیشنز اس پہ امپوز کی گئی تھی ٹوٹل فالس تھی. اب 182 آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو یہ انفارمیشن لگے. آپ کو پتہ ہے سر ہمارے یہاں پولیس کو خود پیسے لے کے شروع ہو جاتی ہے. تو سر اس اسٹیج پہ اور اس اسٹیج پہ ایلیگیشنز دونوں فالس میں نا, دونوں کو فالس مانا جا رہا ہے. تو 182 کیا کورٹ کے پاس اپنی پاورز نہیں ہے کہ وہ آرڈر کرے کہ 182 کی ایف آئی آر لانچ کی جائے؟ نہیں سر نہیں دیکھیں پہلی بات ذہن رکھیں 182 کی ایف آئی آر نہیں ہوتی, وہ کمپلینٹ ہے. میں نے پہلے اس کے نا کلندرا ہے, بالکل سر, ایف آئی آر نہیں ہے بیکاز اٹ از نان کوگنیزیبل آفینس. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ٹرائل کورٹ نے ٹرائل کرنے کے بعد بندے کو بری کر دیا تو اب 182 کا کیس نہیں ہے. یا کیس ہے کہ کورٹ از خود اس کو 250 کے تحت اپنے آرڈر کے ذریعے کمپنسیٹ کر دے
یا پھر اس بندے کے پاس آپشن اوپن ہے کہ وہ میلیشیس پروسیکیوشن کے لیے جا کے انڈیپینڈنٹ سول سوٹ فائل کرے. یہ طریقہ کار ہے. سر سیکشن 200 کے تحت CRPC کے تحت بھی تو کمپلین کر سکتے ہیں. جی میں وہ پہلے رس کر چکا نا. دیکھیں 2 ٹریک ہیں. ایک یہ تھی کہ آپ براہ راست پولیس کے پاس چلے جائیں یا آپ براہ راست مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں. جو مطلب جو فارض اس کے خلاف FIR ہوئی تھی اور وہ اس میں باعزت بری ہو گیا ہے تو وہ ڈیفیمیشن میں بھی جا سکتا ہے سیکشن 500 سے. جی درست بات ہے. 200 میں بھی جا سکتا ہے. جی 200 تو دیکھیں وہ بیسیکلی وہ تو کمپلینٹ کی پرائیویٹ کمپلینٹ ہے. سر جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے ایک طرح سے پھر جھوٹی گواہی بھی دی نا, وہ 476 میں جا سکتا ہے. دیکھیے 476 ڈیورنگ پروسیڈنگز ہوتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ عدالت جو ہے یہ نہیں کبھی بھی کہتی کہ یہ FIR جھوٹی تھی یا گواہ جھوٹے تھے. نارملی کورٹس کا جو وے آف کنکلوژن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن فیل ٹو پروو اٹس کیس. جج کبھی بھی نہیں لکھے گا آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اینی ججمنٹ ان پاکستان جس میں ججز نے یہ لکھا ہو کہ یہ FIR بالکل جھوٹی تھی, ہم اس کو بری کرتے ہیں. وہ بڑے طریقے سے لکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن فیل ٹو پروو اٹس کیس. جی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. نمبر 1 دیکھیں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھے ہیں, وہ آپ کا کوشچن اور میرے بھائی کا کوشچن بھی سیم ٹائم آنسر ہو جائے گا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ تھا کہ میرا مقدمہ جھوٹا ہے, یہ اور سچویشن ہے. ایک سچویشن یہ ہے کہ میں ثابت نہیں کر پایا. دیکھیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو. یہ بک میری ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں جی کہ وکیل صاحب بک آپ کی آپ ثابت کریں. یہ بک میری ضرور ہے لیکن میں ثابت نہیں کر پاؤں گا. آپ نے کہا جی وکیل صاحب اس کی رسید لائیں. رسید نہیں ہے میرے پاس اس کی. میرا موقف سچا ہے بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسٹیبلش دیٹ آئی ایم آنر آف دس بک. یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اور یہ جو میں جو عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق براہ راست ڈیمیجز کے کیسز سے ہوتا ہے کہ اگر آپ مقدمہ ثابت نہیں کر پائے اس کا کانسیکوینس کچھ اور ہے. اور اگر آپ کا کیس جھوٹا تھا یہ ایک سیپریٹ سچویشن ہے. تو عدالت نارملی اس ڈسٹنکشن میں نہیں جاتی. عدالت ایک بات لکھتی ہے prosecution was not able to establish its case. وہ یہ نہیں کہتی prosecution's case was false or it was baseless case. No, یہ بات کر کے وہ اپنے ذمہ کوئی نہیں لیتے کوئی ایلیگیشن, اس کو وہ ٹیکٹفلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سر کرمنل ٹرائلز میں آپ کے پاس ہوتا ہے ڈیمیجز کا آپشن؟ اگر کراس ایگزامینیشن کے دوران کچھ ایسی 2 پوائنٹ ایسے ہو جو جس کے اوپر کراس کیا گیا تھا اس نے بول دیے ہو اور جس بندے نے کیا تھا تو اس کو فیور کر رہے ہو, اسٹرانگلی فیور کر رہے ہو, لیکن جب وہ کاپی لیتا ہے مطلب وہ تو موسٹلی مینول طریقے سے لے کے جاتے ہیں نا, تو وہ مسنگ آ رہے ہو, اس میں باقی سارا کراس موجود ہو. اب وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ کراس کروں کیونکہ اس کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح جواب دوبارہ نہ دے جو اس کو فیور کر رہا تھا. تو اس کا کیا حل ہوگا؟ سر دیکھیں نا, اگر کوئی چیز لکھنے میں رہ گئی ہے کورٹ کے پارٹ کے اوپر, اس کا ایک طریقہ تو یہ آپ کورٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ سر یہ چیز کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی تھی مگر ان ایڈورٹنٹلی یہ چیز ریکارڈ پہ نہیں آ سکی. تو اس حد تک تو کورٹس ٹو سم ایکسٹینٹ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو باقی جو صورتحال ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت کے اوپر, اس سچویشن کے اوپر. سر میرا کوشچن گلٹی اور ناٹ گلٹی کے حوالے سے ہے. سر قتل ہوا سر, اور قتل جب ہوا پولیس گئی ان کو پکڑنے کے لیے اور انہوں نے اپنی پری اریسٹ بیل کروائی ہوئی تھی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ Is it possible? Yes sir, it is possible. سر دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. FIR کے اندراج کے بعد if accused has not surrendered himself before police, he may surrender himself before court of law. تو وہ جب کورٹ آف لا میں جاتا ہے تو یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اس کو ایڈ انٹرم پری اریسٹ بیل دے دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے سر میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس جاؤں گا, میں شامل تفتیش ہوں گا, میں نہیں بھاگوں گا, مجھے آپ پروٹیکشن دیجئے, میں عزت دار آدمی ہوں, شریف آدمی ہوں, میرے اگینسٹ مقدمہ جھوٹا ہے, یہ بوگس ہے, یہ کیس آف فردر انکوائری ہے, میلیشیسلی فائل کیا گیا ہے, مجھے آپ سیو کریں. تو جج کہتا ہے ٹھیک ہے جناب, آپ کو ہم ایڈ انٹرم پری اریسٹ بیل دیتے ہیں اتنے دنوں کے لیے, آپ آئی او کے پاس جائیں, اپنا بیان لکھوائیں, اپنا موقف جا کے بتائیں,
وہ پھر جو کورٹ ڈیٹ دے گی اس کے اوپر پروسیکیوشن ایجنسی کی طرف سے آئی او بھی آ جائے گا. کورٹ دونوں کا موقف سن کے جو بھی فردر بنتی ہوگی سچویشن کے اوپر کورٹ آرڈر کر سکتی ہے. عموماً اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ بیکاز جیسے قتل آج ہوا اور کل شام کے ٹائم وہ گئے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے, اور جب ان کے پاس گئے کہ جی اب آپ جا کے ان کو پکڑ کے لے کے وہ شام کے پاس ان کے پاس جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو سر ورکنگ آورز کے اندر جتنا آدمی سمارٹ ہے نا, جتنا آدمی جلدی کرے گا, چونکہ لا میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لا ویجیلنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, تو یہ بھی ویجیلنس کی بات ہے. جس کے ذمہ ایلیگیشن ہے اس کو پتا تو ہے نا کہ میرے پہ پرچہ ہونے والا ہے, وہ فوراً پہلی کال وکیل کو کرتا ہے, وکیل صاحب میرے پہ پرچہ ہو گیا بتائیں میں کیا کروں, وہ کہتا ہے فوراً میرے چیمبر پہنچ جاؤ فیس لے کر. جی کاپی مل جاتی میڈم, وہ آپ کو پتا ہے. دیکھیں اب تو تھوڑا سا سسٹم بہت سارا سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے. ایف آئی آر, یو آر رائٹ, ایف آئی آر کی کاپی ضروری ہے, کاپی مل جائے گی اسی وقت یو آر انٹائٹلڈ کہ آپ بیل اپلائی کریں. سر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سر, کہ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے جیل جانا چاہتا ہو, جیل بھرو گئی ان پہ کون سے جو ٹرائل ہے وہ یہی پورا پروسیجر سی آر پی سی کا. میں سر بہت اچھا کوشچن ہے, آئی اپریشیٹ یو. دیکھیے سیاسی بات میں نہیں کروں گا, لا کی بات آپ نے کی, میں لا ہی کا جواب دوں گا. دیکھیے سر بڑی سیدھی سی بات ہے, کوئی قانون نہیں کہ میں کہوں کہ جناب میں نے جیل جانا ہے وداؤٹ کمیشن آف اینی اوفینس, نمبر 1. اب سوال یہ کہ جیل بھرو, سیاسی بات نہیں ہے, پلیز اس کو مجھے معاف کیجیے گا, میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا بالکل. تو دیکھیے جیل بھرو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ سیاسی بات ہو سکتی ہے, یہ لا کے اندر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جس وقت تک بندہ کوئی جرم نہیں کرتا وہ جیل نہیں جا سکتا. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کل ایک پولیس آفیسر میگا فون کے اوپر اناؤنسمنٹ کر رہے تھے کہ جو لوگ جیل جانا چاہتے ہیں اس گاڑی میں آگے بیٹھ جائیں. It is absolutely to surprise my mind, there is no concept whatsoever. اب اس میں ہوگا کیا, جو آپ کے سوال کو میں فردر اس کرتا ہوں, کل جو ہوا اس میں ہوگا کیا, وہ ان کو 144 کے تحت 144 کی خلاف ورزی کے اندر ان کو اٹھا کے جوڈیشل کر دیں گے. کنفیشن کر کے جا سکتا ہے سر. کنفیشن تو سر کورٹ میں ہوگا نا, یہ بھی تو سٹیج ہے پولیس کے سامنے ہے. لیکن یہ کہ ویسے میں نے عرض کیا نا کہ لیگلی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ فضول سی چیز ہے جو آنیسٹ میری اوپینین ہے. کچھ ہوگا سر. I hope sir I tried my level best to share my experience with all of you. آپ سب کو میرا سلام, اور میں بہت شکریہ آپ سب کے لیے. میری نیک خواہشات جذبات ہیں. آپ میرے چھوٹے, کچھ بڑے بھی ہیں میرے سے, خیر چھوٹے بھائی ہیں, کچھ بڑے بھائی ہیں, کچھ میری چھوٹی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. دیکھیے ذہن میں رکھیں 6,000 وکیل اسلام آباد کچہری میں رجسٹرڈ ہے. آپ لوگ سب نیو کمرز ہیں, کچھ نیو کمر نہیں بھی, کچھ پہلے سے میں جانتا ہوں, وہ پیچھے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں, پرانے ہیں کچھ. تو دیکھیے یہ کمپٹیشن کا پروفیشن ہے. آپ کے متعلق آپ کے والدین, پیرنٹس, ماں باپ, بہن بھائیوں کی خواہشیں اٹیچ ہیں. ان خواہشوں کی تکمیل تبھی ہوئے گی کہ جب آپ محنت کریں گے اس پروفیشن میں. کوئی اس پروفیشن میں 30 مار خان نہیں ہے. جو جتنی محنت کرے گا اتنا رائز کرے گا. ایک. نمبر 2 ذہن میں رکھیں, رزق اللہ تک کی طرف سے ہے. کلائنٹ رزق نہیں دیتا, خدا پاک دیتا ہے. اور ہمیشہ فیئر چلیں, کلائنٹ کو سیدھی بات بتائیں. کلائنٹ جب واپس جاتا ہے نا اپنے گھر میں, وہ جا کر وکیلوں کی باتوں کو کمپیئر کرتا ہے اپنے گھر میں. وہ دیکھتا ہے, کہتا ہے جی فلاں وکیل نے تمہیں یہ بات کہی تھی, لیکن فلاں وکیل جو نا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے مجھے کوئی تھوڑا سا مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی. وکیل کی کریڈیبلٹی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس وکیل کا گھر بڑا ہے اس کو میں وکیل کروں گا, یہ وکیل صاحب بہت بڑے جاگیردار ہیں اس کو وکیل کروں گا. نو, اس کو کوئی غرض نہیں, میری جیب میں چوانی بھی نہیں ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ میری گھڑی, میری چشمہ, میرا فون, میری گاڑی, میرا گھر نہیں دیکھے گا, حتیٰ کہ میرا آفس بھی نہیں دیکھے گا. اگرچہ یہ بات ڈیبیٹیبل ہے مگر اس کو میرے آفس سے بھی غرض نہیں.
پہلا اس کی کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ وکیل دیکھو کہ سیاح ہو، سمجھدار ہو. دوسرا وہ کہتا ہے یار وکیل ہو میری جیب سے زیادہ خرچہ نہ نکلوائے اور مجھے بات سچی بتائے. آپ اس کو سچی بات بتائیں، بھلے وہ آپ سے اپنا بریف واپس لے گیا ہے لیکن وہ آپ کو پوری زندگی یاد رکھے گا کہ فلاں وکیل کے پاس میں گیا تھا، اس نے مجھے بڑی آنیسٹ اوپینین دی تھی، سچی بات بتائی تھی مجھے. میرے نزدیک میرا اللہ پاک گواہ ہے، سب سے بڑا ایسٹ آپ کا ایز اے وکیل یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کچہری کے اندر. اور ججز بھی دیکھتے ہیں، ججز کو پتہ ہوتا ہے کہ 6,000 7,000 وکیل ہیں. جیسے ہم بدقسمتی سے ہم ججز کے بارے میں ویو رکھتے ہیں نا اپنا ڈفرینٹ، کہ فلاں جج بہت اچھا ہے، فلاں تھوڑا سا ایسے ہے، فلاں سخت ہے، فلاں نرم ہے، فلاں ریلیف دے گا، فلاں نہیں دے گا. اسی طرح آنریبل ججز نے بھی ہمیں، ان کے پاس بھی ریٹنگ لسٹ ہوتی ہے. تو جس وکیل کی کریڈیبلٹی جج کے نزدیک ٹھیک نہیں وہ ناکام وکیل ہے. چاہے بہت بڑا وکیل ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت کام ہو اس کے پاس، میرے نزدیک وہ ناکام وکیل ہے. جس کی کریڈیبلٹی ہے کلائنٹس کے سامنے اور ججز کے سامنے. دیکھیں آپ ایک برج ہیں بٹوین کلائنٹ اینڈ اے جج. آپ نے ان بٹوین رول پلے کرنا ہے. آپ نے اپنے کلائنٹ کا کانفیڈنس بھی لوز نہیں کرنا. آپ نے جج کے سامنے اپنا پروفیشنل پرسن کے طور پر اپنی کریڈیبلٹی کو بھی خراب نہیں ہونے دینا. اٹ از ڈیفیکلٹ جاب. تو اچھا وکیل وہ ہے کہ جو اپنا ضمیر بھی زندہ رکھے، کلائنٹ کو سچی سیدھی دو ٹوک مشورہ دے. دیکھیں پروموٹ کرنا کہ جی آؤ ایک اور کیس کرتے ہیں، آئی ایم ویری سوری، یہ ایشو بیسیکلی ایتھکس کا ہے. آئی ایم ہائیلی سرپرائزڈ کہ لوگ اس معاشرے میں کیا کچھ کرتے ہیں. تو میری آپ سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے یہ درخواست ہوگی، پروفیشن میں جائیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بنیں، اچھا نام کمائیں. گھر ہمیشہ خالی آ جائیں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونٹ مائنڈ، مگر آپ کی عزت ہو، علاقے کے لوگ کہیں گے جی ہمارے علاقے میں وکیل صاحبہ رہتی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے فلاں عزیز کی بچی ہے، زبردست وکیل ہے، آنیسٹ وکیل ہے. اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا ایسٹ ایک پروفیشن کے پاس نہیں. آج سے 20 25 30 سال پیچھے جائیں، بہت بڑے بڑے نامی گرامی وکیل سائیکل پر، موٹر سائیکل پر آیا جایا کرتے تھے. یہ گاڑی کا کلچر، یہ بڑی گاڑی، یہ 2 گاڑیاں، یہ کلچر آج کی نئے دور کی بات ہے. مگر آنیسٹلی سپیکنگ یہ میٹیریلسٹک چیزیں ایک پروفیشنل آدمی کے بارے میں کوئی اس کے لیے اس کی سی وی کو مضبوط نہیں کرتی. آپ کی سی وی یہ ہے کہ آپ کی ریکگنیشن شہر میں ہونی چاہیے ایک وکیل کے طور پر، محنتی وکیل کے طور پر، اور ایک آنیسٹ وکیل کے طور پر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی سوال ہے بسم اللہ. کرمنل لائر کی پولیس ڈیلنگز کتنی زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور سے اگر لڑکی نے کرمنل لائر بننا؟ میرے خیال میں اس سوال کے اندر جواب موجود ہے. دیکھیں میں ایک دیکھیں آپ کا ایک منٹ رکیں دیکھیں شاہ صاحب جائیں گے اس کے بعد. بہت شکریہ جی. میں جسٹ 1 منٹ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں پولیس کے ساتھ تعلق، میں نے چھوٹی میری بہن، میں نے ساری زندگی فوجداری کام کیا ہے. میں خود کوئی 20 سال پروسیکیوٹر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کوئی پولیس والا میرے چیمبر میں کبھی نہیں کیس لے کر آیا. یہ بڑی گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. جو لوگ میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہاں بھی کئی دوست میرے یہاں تشریف فرما ہے. نمبر 1، تفتیشی آفیسر کے ساتھ ریلیشن کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کرمنل پریکٹس کی. مگر آپ کے جو سوال میں وہ عرض کروں، دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو لیٹیگنٹ ہے نا، پہلی چوائس اس کی ہوتی ہے. اس کو میں اگر 2 نام پرپوز کروں گا نا، وہ پوچھے گا جی کہ یہ فیمیل لائر ہے، میں کہوں گا ہاں. وہ کہے گا نہیں جی فیمیل نہیں جی میں فلاں نام دسو. یہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہ چوائس ہمارے لیٹیگنٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں مائنڈ سیٹ بہت زیادہ میں شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہا چیزوں کو، لیکن سچویشن کچھ ایسی ہے. لیکن ساری باتوں کے باوجود میں عرض کروں کہ یہ کوئی جو ہے نا لیڈی لائر کا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کسی بھی طور پر. اف یو آر کمپیٹنٹ لائر، آپ کی ریکگنیشن ہے. کوئی کسی تفتیشی کا تعلق نہیں. وکیل کے پاس کلائنٹ خود آئے گا چل کر، اس کو پتا ہوگا جی کہ یہ لیڈی لائر ہے،
बड़ी ठीक वकील, मैं नाम ले देता हूँ, पिंडी में नाहिदा महबूब अल्लाह मरहुमा, एक बड़ा नाम था आसमा जहांगीर, वो इस खिलाफ बड़े नाम गुजरे हैं, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बात कभी भी ज़हन में मत लाएं कि मैं चूंकि लेडी लॉयर हूँ लिहाजा मेरे पास फलां कैटेगरी केस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है हरगिज़। और दूसरी बात देखिए, जुडिशरी के अंदर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामाबाद जुडिशरी में देखें 45% लेडी जजेस बैठी हुई हैं, तो एवेन्यूज बेशुमार हैं, डोंट यू वरी, अल्लाह पाक आपको इस्तेकामत दे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मंडे को 2 लेक्चर है, मंडे, कल मंडे नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल तो लेक्चर है आपका, वो मैं बताता हूँ। कल फ्राइडे है, कल 11 बजे लेक्चर होगा। हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं जनाब जुल्फकार अली बासी साहब, वो सिविल लॉज पर आपको लेक्चर देंगे। तो कल 11 बजे, लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ है कि बहुत लेट आए आप लोग, तो अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी कुंडी लगाए एडवोकेट जनरल साहब की तरह, तो आप प्लीज अपना ख्याल करें, मुझे क्या है आप नहीं सुनेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि कल आप 10:30 तशरीफ ले आए और मंडे को भी 10:30 आ जाए। मंडे को 2 लेक्चर हैं, पहला लेक्चर जो है वो डॉक्टर अजीज़ और रहमान साहब हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं स्कूल अखलाक के, और दूसरा लेक्चर जनाब कमर सैन शाह सब्जवारी साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन और मौजूदा लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन है, उनका लेक्चर होगा। तो काइंडली वो मंडे को है जी, नो लास्ट, अभी आपके लेक्चर पूरे नहीं हुए जी, नेक्स्ट वीक आपके लेक्चर है और भी हैं, जब खत्म होगा मैं बताऊंगा कि कल आखिरी लेक्चर है। मुझे थोड़ी सी एक्चुअली टाइम फ्रेम लोगों का ऐसा है तो उनसे टाइम लेना पड़ता है, बाज़ दफ़ा वो ना कर देते हैं।